अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दायर दरखास्तों पर मजीद समाअत पीर तक के लिए मुलतवी कर दी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दायर 9 दरखास्तों पर समाअत की। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने इंतहाई अहम और मायनेखेज रिमार्क्स दिए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि मार्शल लॉ के खिलाफ भी दरखास्तें लाया करें, वहां क्यों नहीं आते? जब मार्शल लॉ लगता है तो सब हथियार फेंक देते हैं। यहाँ कितनी तस्वीर लगी हैं, उस वक्त भी आप ये दरखास्तें लाया करें। उस वक्त सब हल्फ भुला देते हैं। पार्लियामान कुछ करे तो सबको हल्फ याद आ जाता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस कानून का असर चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस पर होता है। एक तरफ चीफ जस्टिस का इख्तियार कम नहीं तो महदूद किया जा रहा है, दूसरी जानिब यही इख्तियार 2 सीनियर जजेस में एक साथ बांटा जा रहा है। इसका असर आने वाले जजेस पर भी होगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हल्फ में आइन के साथ कानून का भी जिक्र है, इसे मद्देनजर रखें। पार्लियामेंट तो कह रही है हम सुप्रीम कोर्ट को मजीद इख्तियार दे रहे हैं। पार्लियामेंट कह रही है हमने अपील का हक दिया। 184(3) के तहत इख्तियारात का बेदरेग इस्तेमाल होता रहा। चीनी की कीमत क्या हो या कोई भी फैसला कर दें तो क्या इसके खिलाफ अपील नहीं होनी चाहिए? समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि यह कहा जा सकता है कि पार्लियामेंट ने इख्तियार से तजावुज किया है। क्या इस कानून के लिए तरमीम नहीं करनी चाहिए थी? आज की समाअत में दीगर जज साहिबान के साथ साथ जस्टिस मंसूर, जस्टिस तारिक, जस्टिस मुनीर, जस्टिस आयशा, जस्टिस मंदोखेल की जानिब से भी अहम रिमार्क सामने आए। समाअत के इख्तिताम पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि वो आज केस खत्म करना चाह रहे थे, मगर हम वकला को भी नाराज नहीं करना चाहते। पीर को रात तक बैठेंगे। आइंदा समाअत पर मजीद 2 दरखास्त गुजारों, सुप्रीम कोर्ट बार और सियासी जमातों के वकला को भी सुना जाएगा। यूं इस केस का क्या फैसला होगा ये अगले हफ्ते ही मालूम होगा, मगर जज साहिबान के रिमार्क्स को देखकर ये कयास करना मुश्किल नहीं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पर जज साहिबान की कानूनी सोच क्या है। आज की जो प्रीसीडिंग रही इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, अबसार आलम, शहजाद चौधरी और इफ्तिखार अहमद। आप सबके लिए सवाल। मार्शल लॉ लगते हैं तो हथियार फेंक देते हैं, फिर हल्फ भी भूल जाते हैं। यहाँ कितनी तस्वीर लगी हैं। चीफ जस्टिस ने अदालती तारीख के मुतनाज़े फैसले याद करवा दिए। क्या नजरिया जरूरत दफन होने को है? हसन निसार साहब, जिस तरीके से केस को सुना जा रहा है, बार बार आइन और आइन से ही हवाले मांगे जाते हैं, आइन की ही तशरीह और कानून की ही तशरीह की बात की जाती है, आपके ख्याल में क्या नजरिया जरूरत की अब कोई गुंजाइश नहीं बची, ये हमेशा के लिए दफन हो जाएगा? हम लोग ख्वाब फरोशी और ख्वाबों की ख़रीदारी के आदी लोग हैं। जिस मुल्क में आज भी दरखास्तों पे अच्छा खासा सफ़ेद पोश आदमी, अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी, यूनिवर्सिटी का लेक्चर, प्रोफेसर, इंजीनियर, वो अगर दरखास्तों पे फिदवी, अल आरिस, खाकसार, ताबेदार और साइल जैसे गलीज गैर इंसानी अल्फाज लिखने पे मजबूर हो, वो ज़रूरतमंदों का मुल्क है। बढ़ के मारो, Who can stop you? वो ज़रूरतमंदों का मुल्क है, और जहाँ 25 करोड़ ज़रूरतमंद होंगे वहाँ नज़रिया ज़रूरत जिंदा रहेगा। जस्टिस मुनीर मरहूम को बदनाम करने की बजाय हमें अपने अपने गिरेबानों और DNA में झांकना चाहिए। फिदवियाना कल्चर चेंज करो, वो नहीं होगा। DNA इज अ रियलिटी, मैंने इजाद नहीं की। और आखिरी बात, जब मार्शल लॉ लगते हैं, ओ भाई ये रिवाज है, फैशन है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, देखते भी आ रहे हैं, और लगते क्यों हैं? कभी इस पे सोचो। ये जो शैम डेमोक्रेसी है, ये जो ताजिर किस्म के खुद गर्ज घटिया तरीन IQ लेवल, जिनके एम्बिशंस, जिनके टारगेट्स, जिनकी प्रायोरिटीज ही और होती हैं। वो मैं सोचता हूँ, खुदा की कसम, एक बच्चा जब जाता है पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में, मैं हमारे अपने ख़ानदान में शोधा है बाकायदा, ये असेंबली के पीछे वाले मेरे कज़न के नाम पे ये जो सड़क है, तो भाई वो पहली बार घर आए तो सगी माँ नहीं पहचानती। अब वो ही हैज टू गो थ्रू अ मिल। जब वो इन चपड़ कनौतियों को, घटिया लोगों को, मुझे परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में एक आदमी, उसकी अब डेथ हो गई है, नाम नहीं ले रहा मैं,
اس نے کہا مبارک ہوਵੇ حسن بھائی. میں کہا جی کس گل دی؟ کہ جی تواڈے بھرا نو بھی دی گڈی نو بھی ٹاکی لگ گئی ہے. اوئے مجھے پہلے بات ہی نہیں سمجھ آئی. تو پھر مجھے پتہ لگا کہ وہ اس نے وزارت لے لی ہے اور اس کی گاڑی کو جھنڈا لگ گیا. یار ماشاءاللہ لگتے ہیں. کیوں لگتے ہیں؟ حسن نثار صاحب اگر اجازت دیجئے مجھے بنیادی سوالوں پہ نہیں سوچنا سر. بنیادی ہم سوال مذہب کے حوالے سے بھی سر جب ایوب ماشاء اللہ لگا کیا ابھی 10 سال نہ ہوئے تھے وطن بنے, کیا اس وقت بھی شیم ڈیموکریسی تھی؟ ہم یہ کیوں, آپ نے خود کہا کہ خواب فروشی یا خواب خریداری کے عادی ہیں. 25 کروڑ کو ہم نے ایکویٹ نہیں کیا. جی عائشہ میں آپ کے صدقے جاؤں. آپ کی یادداشت اور آپ کی پیدائش دونوں میں سے ایک آپ کی کمزوری ہے. سن لیں, نہرو نے کہا تھا میں اتنی دھوتیاں نہیں بدلتا جتنے اس ملک میں حکمران تبدیل ہوتے ہیں. کرتوتیں کیا تھیں؟ وہ کیا تھا غلام محمد؟ ایک فورنر اٹینڈنٹ اس کے علاوہ گندی گلیز گالیاں دیتا تھا, کسی کو گالی کی بھی سمجھ نہیں آتی. یہ اوقات ہے سر. وہ بھی ڈیموکریٹ نہیں تھا, بیوروکریٹ تھا. نہیں, ہی واز ناٹ اے ڈیموکریٹ, نہ ہی پولیٹیشین. او بھائی او چھوڑو, جو بھی تھا تمہارے میں آپ کے ہم اشرافیہ کی بات کرتے ہیں, حکمران ایلیٹ کی بات کرتے ہیں. فوجی بھی یا خان جیسے رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ سمجھ رہے ہیں کہ بہرحال اس سے جان نہیں, ہاں الحمدللہ اس سے جان نہیں چھٹنی. ٹھیک ہے, وہ اسی دکھ میں تو وہ چلے گئے بنگالی. ٹھیک ہے, ان کا مذاق کون اڑاتا تھا کہ کالے پیلے بچے جننے کے علاوہ کام آگے کوئی بڑھا نہیں. جا سکتا ہے. 70 سال بہت ہے تجربات کرنے کو. کیا ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ کیا نظریہ ضرورت دفن ہو سکتا ہے؟ ابصار صاحب ماشاءاللہ کے خلاف درخواستیں یہاں بنیادی جی کہیے. یہاں بنیادی ایشوز کا ہی شعور نہیں ہے. اگر آپ کو مرضی معلوم نہیں ہے اچھا تو پھر بڑے سے بڑا ڈاکٹر اگر اس کی تشخیص ہی ٹھیک نہیں ہے جی وہ نہیں علاج کر سکتا. ختم ہوئی بات. ٹھیک ہے جی, علاج ممکن نہیں مسئلہ ہے. میرا کسی اور چیز کا ہے, آپریٹ مجھے کہیں اور کر رہے ہو. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہونا. ٹھیک ہے, مسئلہ پتہ کرنا ضروری ہے. ابصار صاحب, چیف جسٹس نے ماضی میں بار بینچ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان نیکسس کو بھی بے نقاب کیا, اس کی بھی بات کی. کیا پاکستان کی عدلیہ کو جسٹس منیر کی وراثت سے نجات مل پائے گی یا ہمیں اصل مرض کا علم نہیں ہے؟ مرض کا علم تو ہے, لیکن جسٹس منیر کی واقعات سے نجات ملنا مشکل کام ہے ذرا, کیونکہ ہم ہر دفعہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب مل جائے گی نجات, اب مل جائے گی, لیکن پھر وہ خواب ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ خواب دیکھنے نہیں چاہیے. کوئی خواب دیکھے گا نہیں تو اس کی تعبیر کے لیے کوشش کیسے کرے گا؟ تمام سائنسدانوں نے خواب دیکھے تو پھر سائنٹیفک ریسرچ کے ذریعے انہوں نے تعبیر بھی پائی اور اس کے علاوہ بہت کچھ پایا. تو میرا خیال ہے خواب دیکھنے چاہیے. اور آپ نے بہت صحیح طریقے سے مینشن کیا کہ یہ وہی ڈی این اے ہے جس نے یہ ملک بنایا. نو ون آن ہارس بیک ون دس کنٹری فار اس. کسی نے یہ ملک فتح کر کے ہماری گود میں نہیں ڈالا, یہ ہم نے خود بنایا ہے کہ جمہوری راستے کے ذریعے, جمہوری طریقے کے ذریعے, اسی شیم ڈیموکریسی کے ذریعے جو آج بھی ہے, جو پہلے بھی تھی, اسی جمہوریت نے یہ ملک دیا ہمیں. صحیح یا غلط, ٹوٹا یا پھوٹا, یہ ملک جمہوریت کی دین ہے اور اسی ڈی این اے کے سویلینز نے وہ بنایا تھا. اور جہاں تک آپ کی بات ہے نا, یہ دیکھیں آپ نے ماضی کا ذکر کیا تو تھوڑا سا میں بھی اس میں بات کرنا چاہوں گا کہ جنوری 1951 میں جنرل ایوب خان آرمی چیف بنے اور 1968 تک رہے. یہ 17 سال بنتے ہیں. 17 سال تک ایک بندہ اس ملک کا آرمی چیف رہا. تو یہ تانے دینا بڑا آسان ہے کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ دھوتیوں کی, انڈین پرائم منسٹر اتنی دھوتی نہیں بدلتا جتنے ہمارے پرائم منسٹر بدلتے تھے. ان کے بھی پرائم منسٹر بعد میں اسی طرح بدلتے رہے, لیکن انہوں نے جمہوریت کا راستہ نہیں چھوڑا. یہ کوئی بہانہ نہیں. تمام بانی پاکستان تھے جن کو یہ تانا انڈیا نے دیا اور ہمیں بہت عزیز ہے نہرو کا وہ تانا کہ ہم نے اپنی کتابوں کا حصہ بنایا ہوا ہے. وہ تمام بانیان پاکستان تھے اور اس میں سے ایک بہت بڑی تعداد ان وزرائے اعظم کی تھی جن کو ہم چھوٹے ننگے کالے بنگالی کہتے ہیں. یہ ہمارا قصور ہے, سب کا قصور ہے, اور اس آرمی چیف کا بھی قصور ہے جس نے اس غلام محمد کو, جس کے منہ سے آواز نہیں نکلتی تھی, لاہوری ایلیٹ سے اس کا تعلق تھا, لیکن اس کو تو یوفا نے سپورٹ کیا. اور جب 1956 کا آئین بنا, آئین نہیں ہضم ہوا, آئین کے بعد ماشاء اللہ لگا دیا, آئین کو معطل کر دیا. آئین سے پہلے لگاتے نا ماشاء اللہ.
تو یہ تاریخی حقائق ہے, ہمیں ان سب کو ذہن میں رکھ کے بات کرنی چاہیے. میری امید یہی ہے اور میری خواہش بھی یہی ہے کہ یہ نظریہ ضرورت دفن ہوگا. اس بار ہوگا کہ نہیں ہوگا اس کا میں ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا, کیونکہ موجودہ چیف جسٹس صاحب کے پاس صرف 1 سال رہ گیا, 12 مہینے رہ گئے ہیں. اس میں وہ کیا کیا کر پاتے ہیں, کچھ کر بھی پاتے ہیں یا نہیں پاتے, کسی راستے پہ چلا سکتے ہیں نہیں چلا سکتے, تب جا کے یہ شاید ہم اس طرف چل پڑیں. لیکن صرف عدلیہ, صرف پارلیمنٹ یہ کام نہیں کر سکیں گے. ہم سب کی سوچ یہ ہے, ہم سب ٹھٹھا اڑاتے ہیں سیاستدانوں کا, اور ہم بہت زیادہ خوشامد کرتے ہیں ہر نئے آنے والے آرمی چیف کی, اور ہر نئے آنے والے چیف جسٹس کی, اور ہر نئے آنے والے وزیر اعظم کی, چاہے وہ کیئر ٹیکر ہی کیوں نہ ہو. تو یہ جب ہم اپنے اندر دیکھیں گے, خاص طور پہ میں تو بار بار یہ کہتا ہوں کہ جو انٹلیکچوئل جو کلاس ہے اس ملک کی, جب تک وہ یہ خواب, اچھے خواب لوگوں کو نہیں دکھائے گی, انہیں طریقہ نہیں بتائے گی, ہم تو ایولوجائز کرتے ہیں, ہم ان لوگوں کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں جن کا آئین اور قانون سے دور کا تعلق نہیں, اور جن کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے. ہم نے ڈنڈے کو گلوریفائی کیا ہے پوری تمام عمر, اور ہم یہ کہتے ہیں اس ملک میں صرف ڈنڈا علاج ہے. پوری دنیا میں یہ علاج نہیں ہے, صرف ہمارے ملک میں یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ صرف ڈی این اے نہیں ہے, ڈی این اے تو پھر انڈیا کا بھی خراب ہے, بنگلہ دیش کا بھی یہی ڈی این اے, سری لنکا کا بھی یہی ہے, نیپال کا بھی یہی ہے. اور ہم تو اپنے ڈنڈے کہہ رہا ہوں ڈی این اے ملاتے ہی سینٹرل ایشیا سے ہیں, کبھی عرب سے ملاتے ہیں, کبھی ترکوں سے ملاتے ہیں. تو ہمارا ڈی این اے تو انڈین سے اور بنگلہ دیشوں سے تو بہتر ہی ہونا چاہیے. پھر ہم کیوں اس راستے پہ نہیں چل سکے جس پہ انڈیا چلتا چلا جا رہا ہے؟ درست ہو گیا. آپ کی اوپینین بھی یہی ہے کہ باقیات سے نجات ممکن ہے, مطلب اتنا آسان بھی کہ نظریہ ضرورت کو ہم چھوڑیں بھی تو یہ ہمیں چھوڑ دے. شہزاد صاحب, جب یہ کہا گیا کہ سب کو جب پارلیمان کچھ کرے تو حلف یاد آتا ہے, پھر آپ یہاں بھاگے آتے ہیں. ماضی میں عدلیہ یا تو ماشاء اللہ اس کو جواز دیتی رہی یا اپنے ادارے کو مضبوط کرنے کے لیے سرگرم رہی ہے. 19ویں ترمیم کی مثال ہے. کیا پہلی مرتبہ کسی چیف جسٹس کی جانب سے پارلیمان کی آئینی حیثیت کو تسلیم کر کے ایک نئی مثال بنائی جا رہی ہے, ایک مثبت نظیر, ایک آگے بڑھنے کی بات کی جا رہی ہے؟ اصل میں آپ کے سوالوں میں اور ابصار کے جوابوں میں اتنا زیادہ وہ مسئلہ کھل جاتا ہے کہ اس کو مینج کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ کہاں انسان کس چیز کو ٹچ کرے. ہلکا ہلکا اشارتاً ایک انہوں نے کہا کہ جمہوری جدوجہد کے نتیجے میں پاکستان ملا. یہ ایک عمومی تاثر ہے, یہ ایک پاپولر امپریشن ہے. اس کے لیے عائشہ جلال اور میں کچھ اور نام پروفیسر اشتیاق کا لے لیتا ہوں, کسی اور کا نام لے لیتا ہوں, ان کو پڑھنا لازمی ہے یہ ڈیٹرمن کرنے کے لیے کہ اصل میں پاکستان کس طریقے سے وجود میں آیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس پروسیس کو جس کی وجہ سے پاکستان وجود میں آیا لیڈ کیا. لیکن کیا واقعی جمہوری جدوجہد تھی؟ یہ دیکھیے آج کل کرٹیکل تھنکنگ کا زمانہ ہے. ہمیں اپنے وہ جو اپنے ہولڈ کیے ہیں اپنے دماغوں کے اندر تاریخ کی کتابوں سے جو سبق سیکھے ہوئے ہیں اس کو اب کوشچن کرنا چاہیے اگر ہم اپنے طور پہ ایک قوم کے طور پہ آگے نکلنا چاہتے ہیں. ایک بنیاد, ایک بات, 56 کا آئین اس لیے نہیں اس کو معطل کیا گیا تھا یا ختم کیا گیا تھا کہ وہ یہ ڈر تھا کہ اچھا آئین آ گیا تو آئین سے ڈر لگتا ہے. نہیں, یہ وجہ نہیں تھی. اس وقت جب یہ معطل ہوا تھا تو اس وقت سویلین لیڈرشپ تھی پاکستان کی. غلام محمد ہوگا, کوئی اور ہوگا, چودھری محمد علی تھے, کون تھا اس وقت 1956 میں؟ چودھری محمد علی غالباً. کس وجہ سے؟ کہ مشرقی پاکستان اتنا بڑا صوبہ تھا, اتنی بڑی وہاں کی آبادی تھی مغربی پاکستان کے مقابلے میں, کہ ڈر تھا کہ وہیں سے ہمیشہ میجورٹی آئے گی. وہی ڈر جو آج باقی صوبوں کو پنجاب سے ہے. اس لیے 1 یونٹ اس وقت لاگو کر دیا گیا, اس سے پہلے کہ مارشل لا آتا. ہمیں کرونالوجیکلی جب جانا پڑے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اصل حقیقت کیا ہے. مارشل لا بعد میں آیا 58 میں, لیکن 56 کے اندر ہم نے اس کو معطل کر کے ہم نے 1 یونٹ کا نظام لے آئے تھے. تو یہ کچھ تاریخی حقائق ہیں, جب تک ان کو اس تناظر میں نہیں دیکھیں گے ہم آگے بڑھ نہیں پائیں گے. دوسری بات, یہ جو چیز ہے نظریہ ضرورت ہے کیا چیز, یہ ہمیں پتہ ہے اس کا نظریہ ضرورت کیا ہے. یہ ایوب خان کے لیے لگایا گیا تھا چیف جسٹس محمد منیر نے. گورنر جنرل غلام محمد کے کچھ ایکٹس ایسے تھے جن کو جسٹیفائی کیا گیا, سویلین لیڈرشپ کے ایکٹس کو جسٹیفائی کیا گیا. یہ ایوب خان کے لیے نہیں لگایا گیا تھا. جب ہم نظریہ ضرورت کہتے ہیں فوراً مارشل لا دماغ میں آتا ہے. مارشل لا بھی کچھ نہیں تھا, 1954 کی بات ہے, 1954. اور اس کا موجد جسٹس منیر نہیں تھا. اس کا موجد ایک اور وہ تھا, جج تھا, ہنری ڈی بریکٹن نام کے نام سے, شاید فرینچ ہوگا میرے خیال میں یا شاید انگلش ہوگا.
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب چیزوں کو جانے پہچانے، البتہ جس تناظر میں آپ نے سوال پوچھا تو چند چیزیں اور مجھے بتائیے، آج کیا ملک آئین کے تحت چل رہا ہے؟ سب لوگ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کیا آئین کے مطابق چل رہا ہے؟ کیا صوبوں کے اندر الیکشن جو کہ پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں ہونے چاہیے تھے کسی آئین کے تحت ڈیلے کیے گئے؟ یہ جو ابھی انٹرم گورنمنٹ ہے، یہ جو اپنے وقت سے 90 دن سے زیادہ آگے جا رہی ہے، کسی آئین کے تحت جا رہی ہے؟ اچھا، تو جب یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، آپ کے سامنے ہو رہی ہیں، تو آپ کون سی ڈاکٹرن آف نیسیسٹی؟ اور فائنل پوائنٹ مجھے سمجھ نہیں آتی، جب کہتے ہیں نا آئین یہ انصاف اندھا ہونا چاہیے، انصاف اندھا ہونا چاہیے، تو وہ کمپیوٹر لگا دیں، وہاں لوگ نہ بیٹھیں جس قسم کی بحثیں آج بیٹھے وہاں کر رہے تھے، ایک ایک نقطے پہ آپ کو نظر آیا صرف چند، ہر شخص کو اپنی چیز پسند کی چیز نظر آتی ہے۔ میرے خیال میں ایک آؤٹ اسٹینڈنگ بحث تھی جس کے اوپر مجھے تو یوں لگا کہ چیف جسٹس صاحب بھی اینڈ میں آ کے تھوڑا سا کچھ ہلکے ہو گئے تھے، مائلڈ ہو گئے تھے کہ جو میں سوچ رہا ہوں مجھے بھی اس کے اوپر تھوڑی تو بہت تبدیلی کرنی پڑے گی۔ یہی بحث کا پس منظر اور یہی بحث کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر ہم ان چیزوں کو لے کے چلیں، فائنلی ایک بات، مذہب کے اندر بھی حلال و حرام کی قاعدہ ہے، آپ کو پتا ہے کہ حرام حلال ہو جاتا ہے کچھ سچویشنز کے اندر۔ تو وہ جو کہیں کہ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی ختم ہو جائے گا، جب نیسیسٹی ختم نہیں ہوگی تو ڈاکٹرن کیسے ختم ہوگی؟ تو حلال و حرام کا کانسیپٹ یاد رکھیں اور اس کو ساتھ لے کے چلیں، اور دیکھیے آپ کی ضروریات ملک کی کیا ہیں۔ اسی لیے جیتے جاگتے زندہ انسان ہیں جو کہ جوڈیشری میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو دیکھتے ہیں ماحول کیا ہے، میرے ملک کو بچانا ہے، بڑے ثواب کے لیے بہت سارے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ہوگا، آئندہ بھی ہوگا، ہوتا رہا بھی ہوگا، نہیں ختم ہوگا۔ مطلب یہ جو نیسیسٹی ہے یہ جانے والی نہیں ہے۔ افتخار صاحب، آج چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ اس قانون کا اثر آنے والے ججز پر بھی ہوگا، کیا آنے والے چیف جسٹسز کے لیے اس قانون کو تسلیم کرنا مشکل ہو رہا ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جو آپ کا سوال تھا اور جو میرے 3 ساتھیوں نے جو اس میں ان پٹ دیا ہے وہ کیا ہے؟ مجموعی طور پہ وہ کہہ رہے ہیں یہ یہی ہے کیونکہ بہت زیادہ ضرورت ہے یہ ڈاکٹرین کی، جو نظریہ عائشہ جلال کو حقیقت سمجھ لوں، نہیں آپ اپنی رائے دیں، اور مسلمانوں کی ساری طریقے، میں عائشہ جلال کو حقیقت میں نہیں سمجھوں گا، میں مسلمانوں کی اس جدوجہد کو حقیقت سمجھوں گا جو میں بر صغیر پاک و ہند میں دیکھتا ہوں۔ یہ تو بڑی زیادتی ہے ان تمام لوگوں کے ساتھ جنہوں نے جدوجہد کی، ان تمام شہداء کے ساتھ جنہوں نے اس جدوجہد کے نتیجے میں یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے اس ملک میں آنا ہے۔ یہ تو ان سب کی توہین ہے اگر اس قسم کی گفتگو یہاں پہ ہو رہی ہے۔ یہ غلط بات آپ کر رہے ہیں، میں کر رہا ہوں، صرف یہ سجیسٹ کیا ہے، میں کر رہا ہوں، کائنڈلی اس کو اسٹڈی کریں۔ شہزاد صاحب آپ کا پوائنٹ لے لیتے ہیں۔ شہزاد صاحب دیکھیں بات یہ ہے غلط، آپ مجھ پہ نہ بولیں، مجھ پہ آپ اپنا پوائنٹ بولیں۔ میں عائشہ جلال کے بارے میں بات کر رہا ہوں، میں آپ کے بارے میں بات ہی نہیں کر رہا۔ آپس میں بات نہیں کریں شہزاد صاحب، میں آپ کا پوائنٹ لے لوں گی۔ میں عائشہ جلال کے بارے میں بات کر رہا ہوں، میں آپ کے بارے میں بات ہی نہیں کر رہا۔ کر لیں بات کر رہے ہیں آپ، افتخار صاحب اپنی بات کریں۔ عائشہ جلال نے کتاب لکھی ہے، آپ اس کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں، میں اس کتاب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ جی ٹھیک ہے، آپ اپنی بات مکمل کریں۔ حد ہو گئی ہے۔ جی بات پوائنٹ پر آ جائیں۔ ایک پوری تاریخ ہے، ہم اس کو عائشہ جلال کی کتاب کے حوالے سے انڈو کر دیں، اس کو تسلیم ہی نہ کریں، اس کو مانی نا۔ میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ آپ کریں، نہیں آپ کریں، آپ دونوں مہربانی کریں، آپس میں بات نہیں کریں۔ شہزاد صاحب میں آپ کا پوائنٹ لے لوں گی، سیپریٹلی لے لوں گی پوائنٹ۔ جی افتخار صاحب آپ اپنی بات کریں۔ نہیں بولنا، میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا۔ جی ٹھیک ہے، بہتر۔ جی افتخار صاحب آپ بات کریں، اپنی بات مکمل کریں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ نظریہ ضرورت اس پر یہاں بھی ہے یا نہیں ہے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر وہ فیصلہ نہ ہو جو ہونے والا ہے، اور آپ نے کہا کہ آپ کو آج چیف جسٹس کے رویے میں بھی ایک تبدیلی نظر آئی ہے۔ آپ اس لیے چاہتے ہیں وہ تبدیلی ہو کہ یہ جو قانون ہے اس کو باہر پھینک دیا جائے، اور اس کی آڑ میں جو غلط فیصلے کیے گئے ہیں جو تاریخ کے اوپر کالا دھبا بھی بن سکتے ہیں ان کو برقرار رکھا جائے۔ میں امید کرتا ہوں ایسا نہیں ہوگا، اور نظریہ ضرورت اب دفن ہونے کو ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے کچھ اور کہنا ہے؟ بات مکمل، آپ کی بات مکمل۔ ابصار صاحب وہ میں اصل میں کہنا یہ چاہتی تھی کہ جسٹس منیر کی باقیات سے چھٹکارا ممکن ہے، یہ بات آپ نے جملہ بولا تھا، اگر آپ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں تو کہہ دیجئے۔ نہیں، جو جسٹس منیر بات ہم کر رہے ہیں، جسٹس منیر نے ایوب خان کا ماشاء اللہ ہی جسٹیفائی کیا تھا، یہ تاریخی حقیقت ہے، اس کو مروڑنے سے یہ 1954 کا بھائی یہ نظریہ ضرورت کی جب ہم جسٹس منیر کی بات کرتے ہیں تو وہ ایوب کے ماشاء اللہ کی بات کرتے ہیں، جس کو مولوی تمیز الدین صاحب پہلے لے کے گئے تھے اور ان کو باہر نہیں نکالا تھا گھر سے۔ تو یہ حقیقت ہے، اس لیے اس کو ماننے میں ہی ہم سب کی بھلائی ہے۔ اور کیوں تھا؟ آئین کی وجہ تھی، تو اس سے پہلے اگر وہ لگ گیا تھا 1 یونٹ
تھا تو مطلب جسٹیفیکیشن کیسے؟ میں قتل کی بھی جسٹیفیکیشن تو قاتل بھی دیتا ہے کہ جی میں نے آنر کلنگ کی ہے، مجھے غصہ آ گیا. یہ کوئی جسٹیفیکیشن کی وجہ سے کوئی چیز درست نہیں ثابت ہو جاتی. جو 1 یونٹ لگا تھا 10 پرائم منسٹر آئے تھے یا گئے تھے، یہ مارشل لا کا جواز بالکل نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے. اور یا مارشل لا تو وجہ ہی نہیں تھی اس کی، مارشل لا تو وجہ ہی نہیں تھی. یہ تو ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل سٹیپس آف غلام محمد جس کی بنیاد پہ جسٹس منیر نے یہ کہا تھا. آپ گوگل کر کے دیکھ لیں یار اس کو. چلیں نہیں، میں گوگل نہیں کرتا، میں کتابیں پڑھ کے دیکھتا ہوں. میں جسٹس منیر نے فیصلہ کیا تھا فیڈرل کورٹ کا. فیڈرل کورٹ جسٹس منیر نے ایوب خان کے مارشل لا کو نظریہ ضرورت کے تحت جائز قرار دیا. ہم یہ بات کر رہے ہیں. جسٹس منیر نے اور 10 فیصلے دیے ہوں گے، اس وقت ہم ان کی بات نہیں کر رہے. اور خیال ہے کہ مارشل لا کو ڈیفینڈ آپ کر سکتے ہیں، کریں، آپ کا حق ہے. میرا حق ہے کہ میں مارشل لا کو ڈیفینڈ نہ کروں. ٹھیک ہو گیا. جسٹیفائی کیا آپ نے کیا نظریہ؟ میں نے کہا ہوگا کیا؟ کراس ٹاک نہیں کریں، بریک کی طرف جائیں. ہاں جی کہیے. آپ نے کہا کہ 1 یونٹ وجہ تھی اس کی. صاحب نے کہا وزیر اعظم بہت بدل رہے تھے. ہوتی ہے غلطیاں. اس کو ہمیں نیا ملک بنے 10 سال ہوئے تھے. ایک بریگیڈیئر سے جو جنرل بنا سفارش پہ، اس کا کیا کام تھا ملک پہ قبضہ کر لیتا، جس کا کنٹریبیوشن کوئی نہیں پاکستان بنانے میں. گلوائیں گی تو میں بات کروں. آپ کہہ دیں وہ بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چھوڑیں جسٹس منیر کو اور چھوڑیں اس معاملے کو. یہ پچھلے دنوں جو ایک آیا تھا عامر، ڈکٹیٹر تھا، فوج کا سے اس کا تعلق تھا، اس نے پاکستان کو ٹیک اوور کیا، تو اس کو 3 سال کی مہلت کس نے دی تھی؟ جو چاہے وہ اپنی مرضی کرے. چلیں وہ کس قانون کے تحت دی گئی؟ وہ کس کے تابع دی گئی؟ آئین میں تبدیلی کی. آئین کی تبدیلی کی کس نے دی؟ آئین میں تبدیلی. کون تھے وہ لوگ؟ کون وہ لوگ تھے؟ کیا ان کو کہیں گے؟ کیا ان کو جسٹس منیر کا بھائی نہیں کہیں گے؟ وہ جسٹس منیر کے بھائی تھے اور اسی قبیلے سے ان کا تعلق تھا. ایک اور اہم معاملہ ہے، بریک کی طرف جانا ہے، اس وقت کی ضرورت ہے. بریک سے واپس آئیں گے تو ایک اور معاملہ پینل کے سامنے رکھیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. دیر آئے درست آئے، ریاست پاکستان نے لا لیسنس کو جڑ سے ختم کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے. نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے ایپیکس کمیٹی اجلاس کے بعد بریفنگ میں بتایا ہے کہ پاکستان میں غیر قانونی رہائش پذیر افراد کو 1 نومبر تک کے لیے ڈیڈ لائن دیتے ہیں کہ وہ رضاکارانہ طور پر پاکستان چھوڑ دیں. 1 نومبر کے بعد گرینڈ آپریشن کیا جائے گا. غیر قانونی رہائشی افراد کی جانب سے بنائی گئی جائیدادوں کے خلاف بھی آپریشن ہوگا. ان کے کاروبار بھی ضبط کر لیے جائیں گے. سہولت کار بھی قانون کے شکنجے میں آئیں گے. 1 نومبر کے بعد کوئی شخص بغیر ویزا کے پاکستان کی حدود میں داخل نہیں ہو سکے گا. نگران وزیر داخلہ کے مطابق سمگلنگ، ذخیرہ اندوزی کے خلاف آپریشنز جاری ہیں جن پہ مزید تیزی آئے گی. پاکستانی شناختی کارڈ رکھنے والے غیر ملکیوں کا DNA کرایا جائے گا. حوالہ، ہنڈی، بجلی چوری کے آپریشن مزید سخت کیے جائیں گے. اداروں کو ڈسپلن میں لانا چاہتے ہیں. ریاست ظالم کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی. پاکستان میں کسی بھی سیاسی مسلح گروہ، جتھے یا تنظیم کی اجازت نہیں ہے اور ایسے طریقہ کار اپنانے والوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. طاقت استعمال کرنے کا اختیار صرف ریاست کے پاس ہے. کسی جتھے کو قانون ہاتھ میں لینے کا اختیار نہیں. وزارت داخلہ کی زیر نگرانی تشکیل دی گئی ٹاسک فورس میں قانون نافذ کرنے والے ادارے اور انٹیلیجنس کے اراکین شامل ہوں گے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے مطابق ایک پاکستانی شہری کی جان و مال اور فلاح و بہبود کسی بھی دوسرے ملک اور کسی بھی دنیاوی مفاد سے مقدم ہے. ریاست کے ایسے سخت فیصلوں اور رویوں سے بظاہر یوں لگتا ہے کہ اب ملک میں کسی غیر قانونی سرگرمی اور افراد کی کوئی جگہ نہیں. حقیقتاً اب ریاست کی اولین ذمہ داری اس کے شہریوں کی حفاظت اور بہبود ہی ہے، جس کے لیے ریاست تمام طاقت اور اختیارات بروئے کار لاتے ہوئے غیر قانونی اور شر پسند عناصر کا خلا خما کرے گی. اسی معاملے پر گفتگو کریں گے. سوال پینل کے لیے. ایپیکس کمیٹی کے اہم فیصلے، ریاست نے ڈنڈا اٹھا لیا. کیا اب کی بار واقعی ملک سے غیر قانونی افراد، سمگلنگ، ذخیرہ اندوزی، لاقانونیت اور جتھوں کی طاقت کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے؟ شہزاد صاحب. اچھا، اس کے عائشہ 3 حصے ہیں ساری. اس کے یہ جو گند ہے نا جس چیز کا، جس کو ہم ذکر کر رہے ہیں، سمگلنگ وغیرہ وغیرہ، ذخیرہ اندوزی ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، ایک چند چیزیں ہمیں نوٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ جو عام طور پر افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو صرف 2 ارب میکسیمم ہوا کرتی تھی، جو کہ پاکستان کے تھرو جایا کرتی تھی، پچھلے کچھ عرصے سے، اب یہ مجھے نہیں پتا عرصہ پچھلے 18 مہینے کا یا 24 مہینے کا یا 16 مہینے کا ہے، یہ مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن
یہ 6 سے 7 ارب ڈالر پہ جا چکی ہے. اچھا اب یہ 2 ارب یا 1.5 ارب کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی تھی, اتنا پیسہ ہی نہیں تھا افغانیوں کے پاس کہ وہ اس کو وہ اس سے زیادہ امپورٹ کر سکتے. سڈنلی 7 ارب ڈالر کی جب وہ امپورٹ کریں گے تو وہ پیسہ, وہ جو جگہ چیزیں ہیں وہ کہاں جا رہی ہیں. کہتے یہ ہیں کہ وہ کراس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کراچی میں ایسے ایسے ویئر ہاؤسز ہیں جہاں پر وہاں پہ 12-14 دن پڑی رہتی ہیں اور پھر مارکیٹ میں آ جاتی ہیں. اس کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. پاکستان کے اندر جو گردشی روپیہ ہے, گردشی کرنسی جو ہے وہ 9 خرب روپیہ ہے. گردشی جو ہمارا روپیہ جس سے کہ ہمارا سارا نظام چلتا ہے. کہتے ہیں کہ اس سے یہ جو 3 خرب ہے اس میں سے 9 خرب میں سے وہ افغانیوں کے پاس افغانستان میں پڑا ہوا. اچھا پھر اس کے بعد مسئلہ آ جائیے کہ آپ کے ہاں پھر یہ کلیکس بن گئے, یہ مافیاز بن گئے جو کہ امپورٹ کرتے ہیں, اسمگلنگ کرتے ہیں ٹرانزٹ ٹریڈ کے اندر سے اور کیا کچھ وہاں پہ لاتے اور جاتے ہیں. ایک فری وے ہے جو کہ آپ کے بارڈر کے اوپر بن چکا ہے, باوجود اس کے کہ فینس لگا دی گئی, سب کچھ ہو گیا, لیکن کہیں نہ کہیں لوگ مل کے ساتھ ایسا کام, ایک ایسے کا نیکسس پورا بن چکا ہے, مافیا بن چکا ہے جس کے اندر ادارے بھی شامل ہیں, جس کے اندر ایجنسیاں بھی شامل ہیں, جس کے اندر وہ سارے کے سارے جو ذمہ داران ہیں وہ بھی شامل ہیں. ذمہ داران سے مراد میری وہ لوگ جو کہ یہ اسمگلنگ کا کاروبار کرتے ہیں, اسمگلرز جو ہیں وہ, اور پھر افغانستان کی طرف سے بھی لوگ شامل ہیں. ہمیں یہ پتا ہے کہ اگر اگر ایران کی سرحد پہ ڈیزل بند کر دیا جائے تو سب سے بڑا مسئلہ لا اینڈ آرڈر کا اس ایریا میں ہوتا ہے. اور اس کے بعد آپ کو پتا چلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ لوکل اکانومی کی خاطر, چاہے وہ آپ کے فارمر ٹرائبل ایجنسیز تھیں یا وہ ایریا ہے, وہاں پر آپ کو پرمٹ کرنا پڑتا ہے. ایزمنٹ فیسیلیٹیشن کہتے ہیں اس کو, کہ آپ کی جو فری موومنٹ ہے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی قدغن نہیں آنی چاہیے, جو کہ وہاں پہ لوگ ڈیوائیڈڈ ہیں, ادھر بھی رہتے ہیں ادھر بھی رہتے ہیں. تو جب اس قسم کے مسائل ہوں گے تو پھر آپ کے ہاں جو ڈالر ہے وہ 300-350 پہ جائے گا. اب جو ہو رہا ہے کیا یہ رہے گا, اس کے لیے پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے. صحیح. اگر آپ کی سیاست ان چیزوں سے پاک ہو جائے اور اس کے بعد اپنے اداروں کو بھی اس سے پاک کرے, جس طریقے سے ایک قسم کا اندیہ دیا جا رہا ہے, یہ کب تک رہے گا. اس کا تعلق اس سے بھی ہے کہ وہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں, جو مافیاز ہیں, وہ کتنے مضبوط ہیں, وہ کتنے زیادہ اندر گھسے ہوئے ہیں ان لوگوں کے جو کہ فیسیلیٹیٹرز جن کو کہا جاتا ہے. ٹھیک. چاہے وہ سیاست سے تعلق رکھتے ہوں یا کسی اور چیز سے تعلق رکھتے ہوں, تو اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ کام کرنا پڑے گا, ضروری کرنا پڑے گا. جتنے غیر قانونی لوگ ہیں پاکستان میں نہیں ہونے چاہیے. ہم نے اگلے دن اس پہ سوال بحث کی تھی, لیکن جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی اس وقت تک ہم اس سے پاک صاف نہیں ہو سکتے. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ کسی نہ کسی وجہ سے یہ جو 2 صوبے ہیں اور جس قسم کے ان کے تعلقات ہیں, جس قسم کے ان کے کاروبار ہیں, یہ بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے اس سے چھٹکارا حاصل پانا. اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا, کمی کبھی نہیں ہوگی. کمی مشکل ہے, مگر افتخار صاحب 28 دن کی ڈیڈ لائن کے بعد ایک گرینڈ آپریشن کی بات کی گئی ہے. کوئی سیاسی مینڈیٹ کی حکومت اس وقت موجود نہیں ہے, تو پھر کتنا ممکن رہے گا اس کا ریزلٹ اورینٹڈ ہونا, یا یہ مشکل ہی کام ہے, یا ہم کہیں کہ بیانات تک رہے گا؟ نہیں, اس کو بالکل کرنا چاہیے کتنا بھی مشکل ہو. اور یہ جتنی بھی بیماریوں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا, یہ بہت گہری بیماری ہیں. یہ آپ کی اکانومی کو تباہ کر گئی ہیں, یہ آپ کے پاکستان کے کلچر کو تباہ کر گئی ہیں, یہاں کے رہن سہن کو تباہ کر گئی ہیں, یہاں کے لوگوں کے رویوں کو تباہ کر گئی ہیں. یہاں پہ وہ انتہا پسند رویے جنم لے چکے ہیں جن کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا. تو آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا. نہیں, یہ ممکن ہے شاید لاسٹ ٹائم کا کہ آگ لگ جائے گی, اگر ایسے معاملات کی طرف جائیں سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. سنبھالنا مطلب یہ اس کو آپ اس کو انکار نہیں کر سکتے. جو بات کہی گئی ہے ہو سکتا ہے, لیکن یہ جو خواہش ہے اور جو طریقہ کار کا وہ فیصلہ کر رہے ہیں, میں تو سپورٹ کروں گا بالکل. یعنی یہ کیا طریقہ ہے جو ہو رہا ہے اس وقت ہمارے ملک میں. کیا کچھ مافیاز کو دے دیا جائے, پھر ایسے کریں. اگر ہم واقعی اتنے بے بس ہو گئے ہیں, اور یہ لوگ جنہوں نے آج یہ پریس کانفرنس کی ہے اور جنہوں نے آج یہ میٹنگ کی ہے جس میں چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے, دوسرے لوگ بھی تھے, اور اگر ان کے بس کی بات نہیں ہے تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ پھر چھوڑ ہی دیتے ہیں اس کو. ایک ایسا فری ملک بنا دیتے ہیں جس کی مرضی آئے, جو مرضی ٹریڈ کرے, جہاں سے مرضی کاروبار کرے, جو جس قسم کا مرضی کاروبار کرے. جس ملک میں بکی جو ہیں وہ کھربوں روپیہ کا کاروبار کرتے ہوں, جس ملک کے اندر اب یہ بجلی چوری کرنے والوں کو جو آپ کی فہرست آ رہی ہے, وہ دیکھیں تو سے کون ہے. انتہائی معزز ترین لوگ ہیں سوسائٹی کے, جو شادیوں میں 200 کروڑ روپیہ خرچتے ہیں اور بل دینے کو تیار نہیں. تو جب ہم ان کو پکڑیں گے تو ریٹیلیشن تو آئے گی. ان کو جو ہم گرفتار کریں گے ان میں سیاسی لوگ بھی ہیں,
تو یہ لوگ جو ہیں نظام کی کمزوریاں دیکھ کے لوگ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، کہتے ہیں پھر پیسہ چلتا ہے مسئلے، لیکن اب ایسا لگ رہا ہے ریاست نے سخت فیصلہ کر لیا جس سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ میں بالکل آپ کے ساتھ 100% اتفاق کرتا ہوں، میری یہ دلی خواہش ہے کہ کاش یہ سب کچھ میری زندگی میں ہو جائے، ایک وہ نظریہ ضرورت دفن ہو جائے، اور ایک یہ جو بات مجھ سے وعدہ کیا جا رہا ہے ریاست کی طرف سے کہ ہم ان لٹیروں کو، مافیاز کو، ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کو، لا قانونیت کرنے والوں کو اور جتھوں کی طاقت کو ختم کر دیں گے۔ کاش ایسا ہو جائے۔ میں تو مکمل طور پہ اس موقف کا حامی ہوں، سپورٹ کرتا ہوں، حالانکہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن مجھے پتہ ہے پاکستان کے عوام بالکل سپورٹ کریں گے اس سارے معاملے کو، کیونکہ اس کا سکون پاکستان کے عوام کو ہی ملے گا۔ بالکل درست۔ چلیں خواب دیکھیں اور امید رکھیں، انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ حسن نثار صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ یہ جو ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ رضاکارانہ طور پر لوگ چلے جائیں اور اب ایک گرینڈ آپریشن 28 دن بعد شروع ہوگا، کہنے کو اچھا لگتا ہے، ماضی میں بھی شاید کبھی نہ کبھی کچھ کاوشیں اور کوششیں رہی کہ ہینڈل کیا جائے ان برائیوں کو، کامیاب نہ ہوئیں۔ کوئی ہمیں ایک ایکسٹرا ول اور کون سے لوگوں کو آن بورڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ریاست جو فیصلہ کر چکی اب ڈٹ جائے اس کے ساتھ؟ دیکھیں، میری عمر نہیں ہے خواب خوب دیکھنے کی، امیدیں تقسیم کرنے کی۔ بکری پالنا مشکل ہے، خواہش پالنا کیا ہے، ڈریم سیلنگ کیا ہے، یہ آپ کر لو۔ اور ابھی ابصار صاحب بات کر رہے تھے پچھلے اس کے چکر میں کہ اس ملک کا پرابلم ہے، خواب دیکھنا بڑی اچھی بات ہے، بٹ موسٹ آف دا ڈریمرز آر اونلی سلیپرز۔ ڈریمر تو لفظ ہے، اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ خیر نہیں میں دیکھو، اس نظام میں نہ یہ ہے نہ یہ ہوگا۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہو اٹ از این اچیویبل ٹارگٹ، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اٹ از این ایبسلیوٹلی ان اچیویبل ٹارگٹ۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارا ایک اجتماعی رویہ ہے قوم کا، ہمارے سارے اداروں کا۔ اس نظام میں فالو اپ، کنٹینیوٹی، تسلسل نام کی کسی شے کی نہ روایت ہے نہ ہم لوگوں کی یہ عادت ہے۔ تو رات گئی بات گئی، اس قسم کے محاوروں کا یہ معاشرہ ہے، اور مجھے نہیں لگتا۔ مگر حسن صاحب پھر معاشرہ کیسے بچانا ہے، تعمیر کی طرف کیسے جانا ہے؟ اگر اتنی مایوسی ہے، ایک منٹ جی، میں نے تعمیر کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، میں تو نہیں سر آپ نے تھوڑی کرنا ہے، میں ریاست کے فیصلے کی بات کر رہی ہوں کہ وہاں یکسوئی ہے، ایک پولیٹیکل ویل کی بات ہوئی جی۔ ریاست کا جی، اور ریاست کے رویے دیکھتے دیکھتے تو قبر کنارے پہنچ گئے۔ میں پاگل ہوں؟ اب سر ہو سکتا ہے لرننگ ہو گئی ہو کہیں کہ اب اس کے بعد سروائیول ہی نہیں ہے ہمارا۔ نہیں، دیکھو ایک صورت ہے، 15 سال نان سٹاپ ایک کلچر ڈیولپ کرو، ایک نئی نسل تیار ہو، نئی نسل وہ ٹیک اوور کرے۔ ادروائز یہاں کیا ہے، آج یہ کرتے ہیں، کل تھانہ کلچر چینج کریں گے، فلانا کریں گے، ٹمکانا کریں گے۔ یہ بندر تماشا ہے یار، دیکھ نہیں رہے؟ امید کرنی ہے، خواہش، میں خواہشیں کر کر کے تھک گیا ہوں۔ افتخار بھی ینگ ہے ماشاءاللہ، یہ ابھی ٹین ایج وغیرہ میں ٹھیک ہے، خواہشیں وغیرہ ہوتی ہیں۔ I am too old to dream and فلاں ٹمکاں، میں نہیں کرتا۔ حسن صاحب تو پھر آپ کو خواب نہیں دیکھنا، بٹ آپ لوگوں کو خواب دیکھنا تو سکھا سکتے ہیں کہ کوئی امید رکھیں، پازیٹیوٹی رکھیں۔ میں لعنت بھیجتا ہوں خواب فروشی پہ۔ یہ اس ملک کا خواب خریدا تھا ہمارے بزرگوں نے، تو خدا کا خوف کرو۔ ایک تقسیم کے وقت قیامت آئی، دوسری فال آف ڈاکا پہ آئی، کیا بات کرتے ہو؟ سر گر کے ہی اٹھتے ہیں، پھر سیکھ ہوتی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، خوابوں سے گر کے ہی اٹھتے ہیں بھائی، اس طرح کے محاوروں پہ لگے رہو۔ It'll take another 175 years. Let me assure you. آپ کو نہیں پتا مسئلہ کیا ہے، لگے رہو۔ سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں کہیں بھی نہیں پتا مسئلہ کیا ہے، تو مسئلے سیدھے کیسے ہوں گے؟ اب صاحب ہمیں کہیں بھی نہیں پتا کہ مسئلہ پتہ ہی نہیں، ریاست کو بھی نہیں پتا، حکومتوں کو بھی پتا نہیں چلتا ہے۔ آپ کی سیاسی قیادت سے لے کے آپ کی روحانی قیادت تک مس گائیڈ کرتی ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر بتاتے ہیں بات شہزاد صاحب نے کی، اس پہ رد عمل دیکھو کیسا آیا۔ عائشہ جلال، شی از ناٹ اے ہسٹورین، شی از اے سائنٹسٹ۔ ٹھیک ہے، میری کو پھوپھی دی تھی ہے، چلو صحیح لیکن ہو کو نہیں، جو بات جو 55 سے ٹیکے لگے ہوئے ہیں اس کے مطابق چپڑ 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 ہے نہیں۔ تو وہی تو کہہ رہے ہیں کہ پھر غلط ٹیکے لگانے بند کریں، وہ نظریہ بند کریں اور ختم کریں۔ ٹھیک ہو گیا حسن صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ اب سار صاحب
کیا ممکن ہے کیا یہ غیر قانونی افراد، اسمگلنگ، ذخیرہ اندوزی، لا قانونیت، جتھوں کی طاقت یہ فیصلہ کر چکی ریاست کے کچھ بھی ٹالریٹ نہیں ہوگا، یا یہ ہم وقتی طور پر تمام معاملات دیکھیں گے؟ مجھے تو یہ لفظ ریاست ہی اچھا نہیں لگتا. ریاست نے فیصلہ کر لیا. ریاست کیا ہے؟ ریاست ہے کون سی یہاں پہ؟ کون سے یہاں پہ کوئی قانون کی، آئین کی عملداری ہے اس میں؟ ریاست نے فیصلہ کر. ریاست کس چڑیا کا نام ہے؟ کہاں بیٹھتی ہے؟ کہ ریاست تک شہری پہنچ سکتا ہے؟ اس ریاست سے پوچھ سکتا ہے کہ بھئی ہاں بھی ریاست تو پچھلے 30 سال میں ہر مہینے کمر توڑتی ہے دہشت گردوں کی. نئی ریاست آ کے ان دہشت گردوں کی کمر کے ٹانکے لگانے شروع کر دیتی ہے. پھر اگلی ریاست آتی ہے، وہ اس کی کمر پھر توڑ دیتی ہے. پھر اگلی ریاست آتی ہے، ان دہشت گردوں کی کمر پھر سی دیتی ہے، وہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ریاست نے کمر توڑی راحیل شریف صاحب نے، اور پھر اس کے بعد فیض صاحب نے آ کے ریاست کے ٹانکے لگا کے کہا یہ تو ہمارے بھائی ہیں، ان کو یہاں بسانا چاہیے. بسا لیں. پھر ایک طرف تو رہے ریاست. تو میں حسن نثار صاحب کی باتیں تلخ ہوتی ہیں، مطلب اس میں غلط تو کوئی چیز نہیں وہ کہہ رہے نا. ان کا خیال ہے کہ اب بہتر کچھ نہیں ہونا. لیکن میرے اور افتخار احمد جیسے ٹین ایجر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کچھ بہتر ہو جائے، اور اس کی ایک شرط ہے، اور شرط ہے نیت. ریاست جس کو بھی نام، جس بھی آپ نے چیز کا نام ریاست رکھا ہوا ہے نا، ان کی نیت ٹھیک ہوگی تو یہ ہوگا. اور یہ شارٹ ٹرم میجرز ہیں. ڈنڈا اٹھا لیا، ٹھیک کر دیا، سیدھے ہو گئے. مجھے یاد ہے سنایا کرتے تھے بچپن سے، ایوب خان آیا تھا نا تو کسائیوں نے اپنی دکانوں کے باہر جالیاں لگا لی تھی مکھیوں سے بچنے. آج مجھے کچھ سالوں تک تو سمجھ نہیں آئی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. بچپن تھا سنتے. اب مطلب اگر یہ انقلاب تھا، اگر عام آدمی کے نزدیک یہ انقلاب تھا کہ جی وہ چونا سڑکوں کے کنارے پھینک دیا گیا، مطلب انقلاب آ گیا ہے، یہ انقلاب ہوتا ہے؟ مطلب عوام کو بیوقوف بنائے جو اس طرح کے میجرز کر کے اپنا ٹینیور پورا کرو، بچوں کی زندگیاں بناؤ، انڈسٹریاں ان کی بناؤ اور آگے چل پڑو. اور پھر نئی ریاست آ جاتی ہے. نئی مجھے یاد ہے یہ پرویز مشرف صاحب آئے ریاست لے کے نئی اپنی، تو اس وقت تک افغان طالبان ہمارے بھائی اور مجاہدین تھے. ان کا سفارت خانہ تھا یہاں پہ. رات کو 1 بجے میں نے اچانک ٹی وی کھولا تو پرویز مشرف صاحب اناؤنس کر رہے تھے کہ یہ آج سے دہشت گرد ہیں، ہم نے امریکہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، ان کو دہشت گرد کہا جائے. ہم سب نے میڈیا پہ بیٹھ کے ان کو دہشت گرد کرنا شروع کر دیا یہ راتوں رات. اس کے بعد پھر ہم اب ان کو مجاہدین اور دہشت گرد. یہ ہے ریاست کا، ہماری کا کام. ایک طرف اللہ کے بندو اسٹیبلٹی لاؤ، مستقل مزاجی لاؤ، چاہے غلط راستے پہ چلے. شیطان ابلیس کو اللہ کو اس نے چیلنج کیا، اس میں مستقل مزاجی تو کوئی ہے نا، ایک راستے پہ چل تو رہا ہے نا. اس لیے تو اتنے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے ہماری ریاست سمیت، کر لیتا ہے اس لیے کہ مستقل مزاج ہے. شیطان بھی کامیاب ہو جاتا ہے اگر مستقل مزاج ہو. ہم تو اسلام کے نام لے ہوئے ہیں لیکن مستقل مزاجی نہیں ہے. بس اپنا گھر بھرنا ہے. نیتیں خراب ہیں پھر یہی ہوگا. ابھی آپ نے جو بات کی ہے میں دیکھ رہا تھا، اصل پرابلم ہے معیشت. سمگلنگ ایسے نہیں رکتی. سمگلنگ سپلائی اور ڈیمانڈ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. ہمارے ہاں ضرورت ہے. ہم اپنے ہمسایوں سے کسی سے تعلق اچھا نہیں ہے. چائنا ہم کرتے کچھ سیکھ تو لے چائنا سے. چائنا کی ٹریڈ انڈیا کے ساتھ بارڈر ڈسپیوٹ ہے $85 بلین. ویتنام کے ساتھ بارڈر ڈسپیوٹ ہے $148 بلین. جاپان کے ساتھ جھگڑا ہے $172 بلین. تھائی لینڈ کے ساتھ $48 بلین. تائیوان کے ساتھ $120 بلین. سارے گن لیں آپ. بنگلہ دیش کے ساتھ $24 بلین کی ہے. بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارے ساتھ $23 بلین کی ہے. یہ ہم ہمارے پاس نہیں ہے. میں اپنوں کو کچھ کاپی تو کر لیں. اپنوں کی کوئی اچھی عادت تو لے لیں کہ ہم اپنے ہمسایوں سے تعلقات بنائیں، بارڈر پہ حالات بہتر کریں، تیل لیں، گیس لیں ایران سے، ہمارے ہاں بھی سستا ہو. اب بیچیں ان کو بھی اپنا چاول اور دوسری چیزیں. لیکن نہیں کرنا ہم نے، نہ انڈیا سے کرنا ہے، نہ ایران سے کرنا ہے، نہ افغانستان سے کرنا ہے. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اس پروگرام میں کہ میں نے عائشہ جلال کی مخالفت کی ہے. میں بالکل اس کا مخالف ہوں، کیونکہ اس کا یہ کہنا تھا کہ جنہ ڈڈ ناٹ وانٹ پارٹیشن، اور اس کی بنیاد جو وہ بنگال کے حوالے سے دیتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ تاریخی طور پہ پھر درست ثابت نہیں ہوئی. اور جو ہندو کا رویہ تھا اس نے مجبور کیا قائد اعظم کو کہ یہ فیصلہ کرے. جی شہزاد صاحب. جی نہیں، میں تو کچھ نہیں کہنا. جی میں نے کہہ دیا، اپنی بات کہہ دی.
اب ٹھیک ہے، گفتگو ہوئی، ہمارے سامنے یہ پوائنٹ رہا کہ کتنا اہم ہے، کیا ممکن ہو پائے گا، ایک مشکل ٹاسک ضرور ہے، لیکن افسار صاحب نے ایک بات بولی کہ حسن صاحب تو کہتے ہیں خواب دیکھنے تھک گئے کہ عمل درآمد ممکن ہے، شرط نیت ہے، تو شرطیں جو نیت ہے اس کو ناپا تولا تو نہیں جا سکتا، امید ہی رکھی جا سکتی ہے کہ اگر فیصلے کر لیے گئے ہیں تو مستقل مزاجی سے ان پر عمل درآمد ہو اور نتائج بھی نظر آئیں۔ آپ چاروں کا شکریہ، پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔